बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर मंगल का दिन, तारीख रकम हो गई, नई तारीख रकम हो गई है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। ना सिर्फ निकलेंगे बल्कि पूरी हुकूमत को, पूरे निज़ाम को शिकस्त देते हुए डी चौक पर पहुँच जाएंगे। सुनामी डी चौक से टकरा चुका है। तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पर पहुँच चुके हैं। पुलिस समेत तमाम फोर्सेस जो रास्ते में आई हैं उन तमाम को मात दे दी है, उन तमाम को शिकस्त दे दी है और तहरीक इंसाफ का काफिला डी चौक पर पहुंच गया है। इस वक्त डी चौक की जो डी चौक है और जो सड़क है और जो रास्ते हैं डी चौक को जाने वाले, उन तमाम रास्तों पर 3 से 4 रास्तों पर तहरीक इंसाफ का कब्जा है, इमरान खान के कारकुनान का कब्जा है। इमरान खान आज जेल में बैठ के उसका दिल बहुत बड़ा हो गया होगा। इमरान खान ने एक बात कही थी जो फैसल चौधरी साहब ने बाहर आकर कही थी। जब इमरान खान ने कहा फैसल चौधरी साहब को कि बाहर जाकर ये बताओ कि मैंने अपनी कौम को दूसरी बार पुकारा है जेल आने के बाद। पहली बार मैंने अपनी कौम को पुकारा था 8 फरवरी को, मैंने अपनी कौम को कहा था निकलो, और फिर मेरी कौम निकली। और वो 8 फरवरी का इंतखाब नहीं था बल्कि वो 8 फरवरी का इनकलाब था। और इमरान खान ने कहा, बार बार कहा कि मैं दूसरी मर्तबा जेल बैठकर कौम को पुकार रहा हूँ, कौम को दावत दे रहा हूँ और देखना कौम मेरी दावत में निकलेगी। तहरीक इंसाफ के अंदर हमने बहुत बातें सुनी, तहरीक इंसाफ के लीडर्स की हमने बहुत बातें सुनी कि जनाब खान ने वक्त बहुत कम दिया है, तैयारी नहीं हो सकेगी, लोग नहीं निकल सकेंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने एक मीटिंग में कहा अपने रहनुमाओं से, जब उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं निकलेंगे, आवाम नहीं निकलेगी, कॉल नाकाम हो जाएगी, हम पे सख्तियां बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पे तवक्कुल करो। तुम्हें अल्लाह पे क्यों तवक्कुल नहीं है? अल्लाह पे तवक्कुल करो और इस बात का यकीन रखो कि इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे, उसकी रिहाई के लिए लोग निकलेंगे। और फिर साथ ही बुशरा बीबी ने कहा कि जब एक बार इमरान खान ने कह दिया है तो फिर कह दिया है, अब हम निकलेंगे। फिर बुशरा बीबी को एक मौके पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई और कहा गया कि हम इस हवाले से इमरान खान से जाके जेल में बात कर लेते हैं और उनसे अप्रूवल ले लेते हैं। तो बुशरा बीबी ने सख्ती से रोका और कहा कि इमरान खान 1.5 साल उसको जेल में हो गया है, मैं जानती हूँ वो कितनी तकलीफ उसको दी गई है, कितनी अजियत उसको पहुंचाई गई है। अब इमरान खान को मजीद हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए, हम ये कर गुजरेंगे, हम ये करेंगे। इमरान खान को मत ये बातें बताएं, इमरान खान को परेशान मत करें। और दूसरा, बुशरा बीबी ने उनको कहा कि जब बात इमरान खान की ज़ात की होती है तो वहाँ पे इमरान खान को ऐसी चीज़ नहीं करता जिससे लगे कि वो खुद जो है वो बाहर आना चाहता है, उसको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि हम इमरान खान को बाहर निकालें। और फिर बुशरा बीबी ने जैसे लीड किया, जैसे, और इसमें हमने बहुत तनकीद की, लेकिन बिल्कुल क्रेडिट है अली अमीन गंडापुर साहब का, बिल्कुल क्रेडिट है अली अमीन गंडापुर साहब का। और साथ इसमें मैंने आपको बताया है कि बहुत से इसमें हीरोज़ हैं, बहुत से गुमनाम हीरोज़ हैं, बहुत से नाम सामने आएंगे। अभी तो चंद नाम हमारे सामने हैं जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, और ख़ास तौर पे केपीके की यूथ को क्रेडिट जाता है, आईएसएफ को क्रेडिट जाता है, शफकत अयाज, शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, सुहेल खान, इनको क्रेडिट जाता है जिस तरह से निकले। और फिर इसी तरह से जो उमर अमीन साहब जिस तरह से काफिले के साथ आए, मियाँ वाली मलिक अहमद खान बच्चर साहब वगैरह का जो काफिला था, उमैर न्याजी वगैरह का वो काफिला हो गया, और साउथ पंजाब का काफिला। पंजाब पे आते हैं अभी बात में कि पंजाब क्यों नहीं निकल सका और अब नई मतमली क्या हो सकती है। लेकिन ये बड़ी चीज़ है कि इमरान खान की कॉल पर जो इमरान खान ने कहा था, तहरीक इंसाफ के कारकुन वो कर गुजरे हैं। कोई मतलब मुझे ये तो पता था कि लोग निकलेंगे, लेकिन सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे ये था कि तहरीक इंसाफ, मैंने एक बार भी अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहा, आप जो सुनते हैं रेगुलर उनको पता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने निज़ाम का जबर था, फस्तायत थी, बर्बरियत थी, यजीदियत थी, और मुझे नज़र आ रहा था, और हमें नज़र आ रहा था, आप सबको नज़र आ रहा था कि ये हज़ारों लाखों जो फोर्सेस के लोग हैं उनको लगाएंगे, ये कंटेनर्स की दीवार खड़ी करेंगे, ये सड़कें ब्लॉक करेंगे, ये मोटरवेज ब्लॉक करेंगे। इस बार तो उन्होंने सर्विस रोड बंद किए, इस बार तो उन्होंने लाहौर का रिंग रोड बंद किया, इस बार तो उन्होंने लाहौर के अंदर लाहौर को बंद किया, उसके एंट्री पॉइंट, उसके एग्जिट पॉइंट बंद किए, इन्होंने जीटी रोड को कई मकामात से बंद किया, इन्होंने मोटरवे को बंद किया, और इन्होंने ऐसी ऐसी रुकावटें लगाई, गाजी बरोथा पुल हो, या वो कटी पहाड़ी हो, या उसके बाद 2-3 जगह हो, या 26 नंबर हो, ये तमाम वो जगह हैं जहां पे इतनी बड़ी रुकावटें थी कि काफिले में मौजूद लोग हमें मुसलसल बताते रहे कि इसका क्या सूरत हाल है। जब कटी पहाड़ी पर ये पहुंचे तो मुझे उस काफिले में मौजूद एक पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि इस रुकावट को मुझे नहीं लगता
کہ ہم اس کو عبور کر پائیں گے جب تک ہم پیچھے سے مشینری نہیں منگوا لیتے. مشینری کے بغیر یہ رکاوٹیں نہیں ہٹ سکیں گی. لیکن پھر کیا ہوا؟ نوجوان آگے بڑھے, یوتھ آگے بڑھی, آئی ایس ایف آگے بڑھی, اور ظاہر ہے نوجوان اور یہ جو آئی ایس ایف والے ہیں انہوں نے جو اپنا ان کا جذبہ تھا, جو جنون تھا, جو ان کی طاقت اس کو استعمال کیا. لیکن جو ہمت دکھائی ہے بزرگوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا نیا پاکستان یوٹیوب چینل پر حسنین رفیق نے جس طرح سے کوریج کی, زبردست, اس کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور اس نے حسنین رفیق نے جس طرح سے وہاں بزرگوں سے بات کی, وہ آپ نے وہ سینٹیمنٹس دیکھے ہوں گے. اور پھر میں ساتھ یہاں پہ جو پچھلے 12-14 گھنٹوں میں پہلے بھی کرتے رہے, لیکن پچھلے 12-14 گھنٹوں میں شراز احمد شرازی اور مہوش کماس خان اور ساتھ عالیجہ اور زین, یہ 4 رپورٹرز, انہوں نے جس طرح سے G13 سے لے کے اور ڈی چوک تک انہوں نے جس طرح سے رپورٹ کیا, ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں عمران خان پر ہمیشہ الزام لگتا تھا, کبھی لگتا تھا کہ جہانگیر ترین اس کے پیچھے ہے, کبھی کہتے تھے علیم خان کا پیسہ لگاتا ہے, کبھی کہتے تھے جنرل پاشا ہے, کبھی کہتے تھے جنرل ظہیر الاسلام ہے, پھر کہتے تھے اس کو جنرل فیض چلا رہا ہے. کوئی نہیں تھا, نہ جنرل ظہیر الاسلام تھا, نہ جنرل پاشا تھا, نہ جنرل فیض تھا, نہ علیم تھا, نہ ترین تھا. کون تھا؟ صرف اور صرف عوام تھے. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو میں منظر دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کا, جس طرح سے لوگ ابھی سے جو ہے وہ کھانے لے کے اور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے یہ قافلہ یہ 48 اور 55 گھنٹے بعد 55 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہ قافلے پہنچے ہیں. 55 گھنٹے کہنا آسان ہے, ذرا ان قافلے والوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے اور تصور کیجئے کہ 55 گھنٹے کا آپ سفر کریں, جن 55 گھنٹوں میں سے کم از کم 47 گھنٹے جو ہیں وہ صرف شیلنگ کے ہوں, بربریت کے ہوں, فسطائیت کے ہوں, ٹارچر کے ہوں, لاٹھی چارج کے ہوں, گولیاں چل رہی ہوں, ربڑ بلٹ چل رہی ہوں. اس کے باوجود یہ پہنچے ہیں. اس قافلے کے ایک اس کا جو اس کے میں جو لوگ شریک ہیں ان کے انٹرویوز ہونے چاہیے, ان کے نام درج ہونے چاہیے کہ کیا یہ لوگ ہیں, کیسے ان کے اندر جذبہ کیا تھا, ان کے اندر طاقت کیا تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں یہ حوالہ دیا تھا کہ یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے نا کہ جناب وہ یہ جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 70-80 انہوں نے کہا کہ لوگ ہیں. تو میں نے وہ ایگزیکٹ وہ جملہ بتایا تھا کہ ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ عظمہ بخاری کو بتائیں کہ 70 سے 80 وٹے پر سیکنڈ آ رہے تھے. آپ کہہ رہی ہیں کہ 70-80 بندے ہیں, انہوں نے لفظ یوز کیا کہ 70 سے 80 وٹے یعنی 70 سے 80 پتھر پر سیکنڈ کے حساب سے وہاں سے آ رہے تھے. ظاہر ہے جب آپ آگے ادھر سے شیلنگ کریں گے تو ادھر سے بھی پھر انہوں نے بھی پہنچنا تھا, انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے عزم کیا ہوا تھا, انہوں نے وہ جذبہ تھا, جنون تھا, وہ آگے بڑھے. اور انہوں نے پنجاب کی حدود میں داخل ہونے سے لے کے اور ڈی چوک تک 17 مقامات پہ پولیس کو اور سیکورٹی فورسز کو 17 مقامات پہ انہوں نے ان کو پسپا کیا ہے. 17 مقامات پہ پولیس کو شکست دے کے اور وہ ڈی چوک تک پہنچے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے اور یہ حوالے دیے جائیں گے, اگلی کئی دہائیوں تک حوالے دیے جائیں گے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا تھا, پورا نظام اس کے خلاف تھا, میڈیا نے اس نظام کے ساتھ تھا, عدالتیں اس نظام کے ساتھ تھیں. 26 یعنی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی ساتھ تھا, جسٹس ضمیر الدین خان ساتھ تھا, جسٹس عامر فاروق ساتھ تھا, جسٹس عالیہ نیلم ساتھ تھی. پورا نظام, عدالتیں, میڈیا, سب ادارے, پورا نظام ایک طرف تھا اور اکیلا عمران خان ایک طرف تھا, اور وہ بھی جیل بیٹھا تھا. 1.5 سال سے وہ جیل بیٹھا تھا, اور 1.5 سال جیل میں بیٹھے عمران خان نے پورے نظام کو لٹا دیا ہے, پورے نظام کو عمران خان نے شکست دی ہے. جس طرح سے عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ پہنچے ہیں. دیکھیں پنجاب کے اوپر ہم الگ بھی بات کریں گے, پنجاب کے اوپر میں ظاہر ہے پنجاب ناکامی ہے, سینٹرل پنجاب کا نہ نکلنا, لاہور کے لوگوں کا نہ نکلنا, لاہور کے لیڈرز کا نہ نکلنا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ لاہور میں جتنی بربریت ہے, جتنی فسطائیت ہے, کے پی کے سے تو جب ایک بار قافلہ اکٹھا ہو کے اور داخل ہوا تو پھر کوئی ان کو شکست نہیں دے سکا. جتنی ان کے اوپر شیلنگ ہوئی, ان کے ساتھ لوگ اتنے زیادہ تھے. لیکن پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب ایک تو فسطائیت اور پھر اور بہت سارے ایشوز ہیں پنجاب میں, اور کوارڈینیشن کی کمی. لیکن اس چیز کو پی ٹی آئی کو دیکھنا ہوگا کہ سینٹرل پنجاب مکمل طور پر ناکام ہوا ہے. جنوبی پنجاب سے پھر بھی قافلے آئے ہیں, لیکن سینٹرل پنجاب ناکام ہوا ہے. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں نکال پائیں گے تو ان کو پہلے ہی یہ بات ان کو پتہ ہونی چاہیے تھی. یہ پہلے ہی اپنے قافلوں کو لے کے اور کے پی کے چلے جاتے, کے پی کے والوں کے ساتھ آ جاتے. لیکن پنجاب نے مایوس کیا ہے بہت زیادہ, سینٹرل پنجاب نے خاص طور پہ, جی ٹی روڈ نے خاص طور پہ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب
کوشش ہو رہی ہے کہ آج اب جب ڈی چوک پہ پہنچ گئے تحریک انصاف کے کارکن تو پنجاب والے اب نکلیں اور اب نکل کر آ جائیں. اور حکومت کو یہ خوف ہے, اسی لیے آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے, اس لیے آج بھی راستے بند ہیں. ان کو خوف ہے کہ پنجاب نکل سکتا ہے اور پنجاب کو نکلنا چاہیے. اور جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں اس وقت تیاریاں کیا ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں اس وقت جہاں پہ لوگ کھانا لے کر اور پہنچ رہے ہیں شرکا تک, وہیں پہ ایک اسلام آباد کے اندر ایک نوجوانوں نے ایک مہم چلائی ہے اور اوورسیز پاکستانی بھی اس پہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ وہ مہم یہ چلا رہے ہیں کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ہر گھر جو ہے, جیسے مطلب ہر گھر سے مراد یہ ہے کہ جو اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر سے ایک بستر جو ہے وہ یہاں پہ ان تک پہنچائیں. اور یہ کمپین اس وقت تحریک انصاف کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور وہ یہ کمپین کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ رات تک دیکھیں گے کہ 40 سے 50 ہزار بستر یہاں پر پہنچ جائیں گے. جس تیزی سے یہ کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ گروپوں میں, جس طرح سے کالز لوگ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم ایک بستر تو ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں, تاکہ جو 55 گھنٹے کی اتنی محنت کر کے آئے ہیں اور اتنی اذیت کاٹ کر آئے ہیں, اتنی مشکلات کاٹ کر آئے ہیں, چلیں وہ رات کو سکون سے سو تو سکیں. ابھی خیر یہ بھی دیکھنا ہے نا, ابھی تو بہت ارلی ہے کہ آج اب آگے چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی ملاقات کی اطلاع ہے کہ کچھ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. گو کہ آج عدالت میں کیسز کی سماعت نہیں ہو سکی, جو القادر تھا اس کی بھی اور توشہ خانہ 2 کی بھی. البتہ جو ATC راولپنڈی والا کیس ہے, جو بوگس کیس ہے جس میں عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا, وہ جج صاحب اڈیالہ پہنچے ہوئے ہیں اور PTI کے کچھ رہنما بھی اڈیالہ جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے GB اور AJ کے لوگ بھی ساتھ تھے, KPK والوں کے ساتھ تھے. اور اسی طرح سے اس وقت جو ہے وہ شریف خاندان کے لیے نا جو کچھ آج ہوا ہے, اس سے بڑی ذلت اور رسوائی شریف خاندان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کو دھول چٹا دی ہے تحریک انصاف کے عام ورکر نے عمران خان کی غیر موجودگی میں. اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمت اور عوام جیت گئے ہیں اور نظام ہار گیا ہے. اس کے علاوہ محسن نقوی کی وہ گیدڑ بھپکیاں, DPO اٹک کی وہ گیدڑ بھپکیاں کوئی نظر نہیں آ رہا. اور آپ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی IG صاحب پہ میں چھوڑتا ہوں, IG صاحب جیسے مرضی ڈیل کریں. IG کیا کرے گا, IG کی تو پولیس کا ہم نے حال دیکھ لیا ہے. جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں سینئر بلا رہے ہیں کہ جناب وہ DIG صاحب بلا رہے ہیں آئیں. لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا, میں بھی غلطی کر جاتا ہوں, ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پولیس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر پولیس کے جوان یا اہلکار اگر وہ نہیں اپنے نہتے شہریوں پر وہ فسطائیت کر رہی, تو ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پولیس کو شکست ہو گئی اور پولیس لیٹ گئی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں اپنے نہتے لوگوں پر بربریت نہیں کرنی چاہیے اور اس لیے وہ آگے نہ بڑھے ہوں. تو اس چیز کو ہمیں یہاں پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں بہت زیادہ خوف پھیلایا گیا, یہاں تک کہا گیا کہ آرٹیکل 245 جو ہے اس کا نفاذ ہو گیا ہے, فوج طلب کر لی گئی ہے. رات ایک آپ کو پتہ ہے جو افسوسناک ایک واقعہ ہوا جس کی ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, جس میں رینجرز کے جوان جو ہیں وہ گاڑیوں کے نیچے آ کے اور ان کی شہادت ہوئی ہے. اور اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں متی اللہ جان صاحب نے جو انٹرویو کیا ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد بہت خوف پھیلایا گیا, فوج آ گئی ہے اور فوج کا حکم دے دیا گیا ہے کہ جو شر پسند عناصر ہیں PTI والے ہیں ان کو جہاں دیکھیں گولی مار دیں. لیکن اس پہ بھی لوگ خوف زیادہ نہیں ہوئے, جو سیدھی گولیاں ماری بھی گئیں اور بہت نقصان بھی ہوا. اس کے باوجود 26 نمبر سے لوگ آگے بڑھے. 26 نمبر پہ کوشش کی گئی کہ رات وہیں پہ رکیں اور یا ہم سنجانی چلے جائیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی, لیکن بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے. اور پھر بشرا بی بی نے اور تحریک انصاف کے کارکنان نے, علیم بن گنڈا پور نے اور دیگر PTI کے لیڈرز نے جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ کر دکھا دیا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا چیک کریں کہ DPO اٹک صاحب کہاں پہ. میں ویسے ان کا نام بھی چیک کروں گا, نام ان کا ویسے لینا چاہیے. DPO اٹک تو کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کا نام ضرور لینا چاہیے. جو بہت زیادہ اکسا رہے تھے پشتونوں کو, پٹھانوں کو, کہ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو آ کے دکھاؤ, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ایک بندہ گزر کے دکھائے تو پھر دکھا دیا انہوں نے, گزر کے پہنچ کے. اور وہ DPO صاحب تو اب غائب ہیں, کوئی ان کا آتا پتہ نہیں ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں, بشرا بی بی صاحبہ پہ بہت الزام لگاتے تھے نون لیگ والے کہ کمپرومائزڈ ہیں. رات خواجہ آصف یہ کہہ رہا تھا کہ سب مان رہے ہیں, بشرا بی بی نہیں مان رہی. تو کہاں ہے آپ کو وہ بیانیہ کہ بشرا بی بی کمپرومائزڈ ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی ہی نہیں مان رہی, بشرا بی بی ہی مسئلے کی جڑ ہے, فساد کی جڑ ہے. اور فساد سے مراد کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بار بار کریڈٹ دینا پڑے گا بشرا بی بی کو. انہوں نے عمران خان سے وفاداری کا حق ادا کیا ہے, پہلے 1 سال بے گناہ جیل کاٹی ہے,
گھٹیا نیچ ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، غلیظ کیسز بنائے گئے ہیں جن میں وہ باعزت بری ہوئی ہیں، اور اب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو اپنی کمٹمنٹ ہے اس کو ثابت کیا ہے، انہوں نے جس طرح سے کارکنان کو لیڈ کیا ہے اور اسلام آباد تک لائی ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے دیکھیں امیدوں کا چمن اجڑ گیا ہے، ان کو لگتا تھا 26 یعنی ترمیم کے بعد اپنا یحییٰ آفریدی لے آئے ہیں، اپنا امین الدین خان لے آئے ہیں، عامر فاروق صاحب بھی ٹھیک ہیں، علی نیلم صاحب بھی ٹھیک ہیں، اب ستیں خیرہ نے ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی طاقت عوام نے اپنی منوائی ہے، تحریک انصاف نے منوائی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب ایک نئے سفر کا تحریک انصاف کا آگے آغاز ہوگا۔ پہلے کہا جاتا تھا برگر بچے ہیں اور ان کی کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا ہے کہ مزاحمت کی علامت ہے یہ جماعت، یہ ریزسٹنس کی علامت ہے جماعت، اور اس جماعت نے تاریخ رقم کر دیا ہے، پوری دنیا میں احتجاج کیے، پاکستان میں تاریخ رقم کر دیا ہے، کئی دہائیوں تک تحریک انصاف کے اس فائنل کال مارچ کی جو ہے وہ مثالیں دی جائیں گی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی وہ اس انداز میں تو میں نہیں کہہ سکتا جس انداز میں عمران لالیکا صاحب لکھتے ہیں، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں مورخ کے بارے میں، جس طرح سے وہ مورخ کو مخاطب کرتے ہیں ویسے میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ مورخ لکھے گا کہ ایک قیدی نے تنہا پورے نظام کو شکست دی، پورے نظام کو، پورا نظام ایک پیج پہ تھا۔ سپریم کورٹ سے نکلیں، اسکندر سلطان راجہ کا دفتر سامنے ہے، ادھر شہباز شریف ہے، سامنے عامر فاروق صاحب ہیں، سارا آگے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی، اور یہ سارا نظام ایک پیج پر، اور اکیلا عمران خان دوسری طرف، اور اس نے ان کو شکست دی ہے اور عبرتناک شکست دی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 8 فروری سے بڑی ان کے لیے رسوائی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو تو چلیں پھر بھی یہ تھا نا کہ وہ ایک تھا کہ چلیں پرنٹنگ پریس میں سے ہی جعلی فارم 47 نکالنے تھے، لیکن یہاں پہ تو پورا نظام ان کے ساتھ تھا اور پی ٹی آئی نے ان کو شکست دی ہے۔ تو بہرحال جی بہت سی اور چیزیں ہیں، یہ جو کاغذی شعر ثابت ہوئے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا، پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ اور جاوید چودھری صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے جو کہہ رہے تھے کہ 4 اور 5 اکتوبر والا جو معاملہ ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکن نہیں نکلیں گے، تو یہ ہے جناب صورتحال تحریک انصاف کے کارکنوں کا۔ ڈی چوک پر اس کا قبضہ ہے، ڈی چوک پر وہ پہنچ چکے ہیں اور فاتحانہ ان کا انداز ہے اور چھائے ہوئے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، جوش و خروش ہے۔ اور اس وقت جب میں بات کروں ابھی وہ پہنچے ہیں، اب آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، کچھ دیر بعد چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں، خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ ڈیولپمنٹ جو بھی ہوگی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔